पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज जनरल आसिम मुनीर के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाद सईद खान। आज ये तजुर्बे फिल्टर्स के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 महीनों से जनरल आसिम मुनीर भी हमारे साथ कुछ तजुर्बे कर रहे हैं। कुछ के रिजल्ट्स काफ़ी संगीन है, कुछ के रिजल्ट्स बिल्कुल डिज़ास्ट्रस हैं। कुछ तजुर्बों ने हमें बिल्कुल अपने नीज़ पे ला के घुटनों पे टाक दिया है, और कुछ रिजल्ट्स ब्लो बैक कर रहे हैं क्योंकि वो खुद माशाल्लाह से फ़ौज से पहले अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में समझ आ रही है, क्योंकि खुद वो फ़ौज से पहले पीएफ के एयरमैन इलेक्ट्रॉनिक स्कूल में थे और ऐसे तजुर्बे करते थे। तो अब शायद हमें समझ आ गई है कि ये जो तजुर्बे हैं ये क्यों हो रहे हैं। एनीवेज, शुरू करते हैं हमारे 5 मंथ का रिपोर्ट कार्ड। अब मैंने जो पहला रिपोर्ट कार्ड किया, जो दूसरा किया, आपको बहुत अच्छा लगा, लाखों लोगों ने देखा। तीसरा जब करने का वक्त आया, मैं पाकिस्तान में था, मुझे फ़ोन करके बोला गया कि भाईजान आप रिपोर्ट कार्ड ना करें, आप कुछ और करें। तो मैंने तमीज़ से चुप होके अपना व्लॉग थोड़े दिनों के लिए पार्क कर दिया था। आपको याद होगा, ये फरवरी मार्च की बात है। फिर जब मैं वापस आया, इंग्लैंड आया, मैंने फिर इधर से एक और रिपोर्ट कार्ड किया चौथे महीने का, और फिर मैं छुट्टियों पे चला गया। और अब कुछ दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए लेट हूँ। अक्सर मैं 29 तारीख को, जिस तारीख को इन्होंने नवंबर 29 को अपनी रिटायरमेंट के टेक्निकली 2 दिन बाद, मगर फिर भी ही इज़ स्टिल लीगली कहते हैं कि इनको कोई मसला नहीं है। हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो उन्हें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। आई थिंक ये आप बिलीव करें या ना करें, मगर टेक्निकली लीगली ये आपके आर्मी चीफ हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, और हमारा हक बनता है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी जो कारकर्दगी है उसे हर महीने 29 तारीख को उसको ग्रेड करें। इस बार 29 को नहीं की, मैं ट्रैवल कर रहा था, और अब मैं आगे जाने वाला हूँ। मेरा आखिरी दिन है इधर लंदन में, आगे मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो इसलिए अब फ्लाइट से कुछ घंटे पहले मैंने कहा कि ये कर दूं, क्योंकि वरना फिर और डिले होगा। जो पैराट्रूपर्स होते हैं, मतलब वो फौजी जो जहाज से छलांग मारते हैं, उन्होंने पिछली सदी में उनकी कारकर्दगी से पहली जंग अजीम, बल्कि दूसरी जंग अजीम में सबसे ज़्यादा उनकी कारकर्दगी जो है उससे इस खित्ते का, यूरोप का मैप का नक्शा बदल गया। और पैराट्रूपर्स जो इन्फेंट्री के ज़्यादातर होते हैं, जिनमें बाय द वे आसिम मुनीर साहब नहीं हैं, उन्होंने एक लकब रखा कि यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। मतलब जब आप ज़मीन पे हिट करते हैं तो आपको भागना चाहिए। अगर आप उधर खड़े होकर स्ट्रगल करें तो जो दूसरा बंदा है वो आपको उड़ा देता है। लगता है कि इनको हमने देखा है कि इनके यूनिफॉर्म पे पैराट्रूपर्स का बैज नहीं है, पैरा ट्रेनिंग इन्होंने नहीं की, इसलिए इन्हें कुछ वक्त लगा है अपने पंजे जो हैं पाकिस्तान में गाड़ने का। क्योंकि पहले 5 महीने जो आप इनका रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, हमने यही असेस किया है कि जनरल साहब कुछ ज़्यादा ही तजर्बे कर रहे थे एंड बहुत सारी हिट्स ले रहे थे, बहुत सारा डैमेज अपने आप पे, अपनी ज़ात पे और अपने इंस्टीट्यूशन पे ही वाज टेकिंग ऑन। मगर अब लग रहा है कि बंदा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, और वो जो कॉन्फिडेंस है जनरल आसिम मुनीर साहब का, या मैं अब प्यार से इन्हें शाहजी कहूँगा, सैयद आसिम मुनीर साहब शाहजी का, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो थोड़ा सा हमने चीन में देखा, थोड़ा सा हमने पीएमए में देखा, मगर इस सब का मकसद क्या है? ये क्यों इस वक्त ऑप्टिक्स क्यों इनकी ज़्यादा होने लग गई हैं? 5 महीने बाद फ़ौज अलग एक बिहेव करने लगी। पहले फ़ौज लॉक स्टेप पीडीएम के साथ थी, मगर अब फौज लग रहा है कि अपनी चीज करने लगी है। आज हम इस पे बात करेंगे। और फौज खाली आसिम मुनीर नहीं, फौज फिर से अपने आप को पुश बैक, जो फौज के खिलाफ था पिछले 12-13 महीने से, हमने जो देखा था जब से इमरान खान साहब को छुट्टी दी गई, जब से अब तक फौज के खिलाफ जो गाली गलौज हुई, एक नेशनल नैरेटिव, एक सड़क पे नैरेटिव, एक इंटरनेशनल नैरेटिव, एक सोशल मीडिया का नैरेटिव, उसको पुश बैक करने के लिए फाइनली 5 महीने बाद इन्होंने डीजीआईएसपीआर को आज़ाद किया है। क्यों किया है, इस पे भी अभी बात करते हैं। फिर थोड़ी सी इनके जनरल साहब की जो प्रोफाइल है, आज उस पर बात करेंगे। इनकी प्रोफाइल अब अंदर से, फौज के अंदर से इनकी जो फाइलें हैं वो सामने आने लग गई हैं। क्यों ये वक्त
چوز ہوا ہے کہ ان کی ایسی باتیں اب آگے آئیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ چائنا جدھر یہ گئے تھے ادھر انہوں نے چھکا مارا، چوکا مارا یا سلپ میں نک دے کے آؤٹ ہو گئے، کیا ہوا اس پہ ہم تجزیہ کریں گے، اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے معاشی طور پہ۔ لوکل پالیٹکس میں پرویز الہی کے گھر کے ریڈ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اب پہلے 3 مہینے ہم نے دیکھا تھا کہ دو جو ہے 2 وے کانٹیسٹ تھا، پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ ایک طرف اور پھر عمران خان ایک طرف، یہ پھر ہو گیا 3 وے، پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، عمران خان ایک طرف، جوڈیشری ایک طرف۔ اب یہ جا کے 4 وے ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، وہ اب الگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے، کیونکہ ریڈ سے یہ واضح ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے تو ہاتھ جوڑ لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کروایا، یہ ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے چائے سموسے کھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یہ جس نے کروایا ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو پی ڈی ایم والے اب ہاتھ جوڑنے لگ گئے ہیں، اپولوجائز کرنے لگ گئے ہیں، انکلوڈنگ دا چیف منسٹر آف پنجاب، انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر آف پاکستان۔ تو یہ جو 4 وے اب ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم ایک طرف، عمران خان ایک طرف، ججز ایک طرف اور اب فوج ایک طرف۔ یہ اسی سال میں 12-13 مہینوں میں یہ ہونا تھا، یہ نیچرل تھا، کیونکہ فوج کسی کی نہیں اور نہ کسی کی فوج ہے۔ اب باٹم لائن یہ ہے، ویسے تو ہماری فوج ہم چاہتے ہیں وہ ہو، مگر بیہیو کبھی کبھی ایسا نہیں کرتی، بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ ایز ویل۔ امریکہ کے ساتھ آپ کی جتنی بھی آپ نے امریکہ کے ساتھ جو کی ہے حال میں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ F-16 کی اپ گریڈز دے دو، اللہ کے نام پہ فورن ملٹری فنڈنگ کر دو، اس کا بلو بیک کیا ہوا ہے؟ 2 دن پہلے یہ سب جب یہ پرویز الہی کا ڈرامہ اور یہ سب چل رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو دوست ہیں امریکی، جنہیں ہم بہت قریب سمجھتے ہیں، کم از کم پنڈی والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ انہیں بہت قریب سمجھتے ہیں، قریب رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے راز، ہمارے سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی کے دستاویزات، ہمارے ڈاکیومنٹس پڑھ رہے ہیں اور لیک کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹس کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ڈیبیٹ ہی نہیں کی، ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف آپ امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں IMF کے لیے، F-16 کے لیے، دوسری طرف وہ آپ کے ڈاکیومنٹس پڑھ کے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس پہ بھی ابھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر فائنلی کچھ لوگ ہیں، شاید انہیں کچھ لوگ جرنلسٹ سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، جنہوں نے تھوڑا سا شور وور مچایا ہوا ہے کہ میں نے کل جا کے برکھا دت ہماری کالیگ ہیں، انڈین کالیگ ہیں، زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے اپنے شو پہ لیا، میں نے کہیں ٹریول کرنا تھا تو میں جلدی شو سے نکل گیا، مگر میں نے شو میں جو بولا شو تھا کہ بلاول بھٹو کو انڈیا آنا چاہیے، اور اگر وہ آنا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ انڈیا میں، اس پہ میں نے بولا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں ابھی ری ٹویٹ کروں گا تھوڑی دیر میں اس شو پہ۔ تو کچھ لوگ جو ہیں انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے جو بولا، وہ کیا بولا، اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں اس پہ بات کروں گا، I usually don't like talking about myself, I have nothing to say about myself, you do۔ آتے ہیں رپورٹ کارڈ پہ، فورن پالیسی جناب، فورن پالیسی پہ شروع کرتے ہیں۔ شاہ جی، جنرل صاحب اجازت دیں، فورن پالیسی میں صاحب آپ نے ویسٹ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ کوئی زیادہ گینز نہیں کیے، آپ لندن تک آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ امریکہ تک گئے، we will not use that information in this analysis، مگر آپ لندن تک آئے، آپ نے پہلا ٹرپ اپنا جو آپ نے پہلی ہجرت فرمائی آپ نے لندن کی فرمائی۔ لندن بہت امپورٹنٹ بیک ڈور ہے واشنگٹن کے لیے، لندن انگلینڈ والے کزنز اپنے آپ کو کہتے ہیں امریکیوں کے، آپ ادھر آئے، ادھر آ کے آپ نے 5 دن سپینڈ کیے، خفیہ آپ نے ٹاکس کی، کوئی تصویریں نہیں شائع ہوئی، کوئی پریس ریلیز نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹا نہیں نکلا، کس سے ملے کس سے نہیں ملے، مگر کلیئر تھا کہ آپ لندن میں، اور پھر آپ کے بعد DGISI بھی انگلینڈ آئے، اور اس کے باوجود حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں، پھر ڈان میں، باقی جگہ یہ ہماری یہ خبریں چھپی ہیں کہ آپ کی ہی پسندیدہ حنا ربانی کھر صاحبہ، آپ ہی کے پسندیدہ شہباز شریف صاحب، ان کے جو میموز ہیں جو ایک دوسرے کو حکومت میں obviously لیٹر بازی ہوتی ہے، فورن منسٹری حکومت کو لکھتی ہے، حکومت فورن منسٹری کو لکھتی ہے، کچھ خطوط، کچھ ٹیلی گرام، کچھ میموز لکھے گئے ہیں جن میں لکھا گیا ہے، حنا ربانی کھر کا جو ٹیلی گرام ہے وہ پرٹیکولرلی ڈیمنگ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ فضول بات ہے، ہمارے جو ریئل دوست ہیں وہ چینی ہیں، اور اب وقت نہیں رہا، امریکہ میں نہیں انٹرسٹڈ، اور یہ مڈل گراؤنڈ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا چین آدھا امریکہ، یہ جو ہماری فورن پالیسی ہے
یہ کام نہیں کر رہی, ہمیں اب چین کی طرف جانا چاہیے. یہ چیز امریکی اخباروں میں لیک ہو گئی ہے. اور آپ جتنے بھی انگلینڈ کے ٹورز کریں, آپ جتنے بھی امریکہ کے ٹورز کریں, الٹیمیٹلی امریکنز کے پاس آپ کے اندر آپ کے جو دستاویزات ہیں, سیکرٹ دستاویزات ہیں, وہ لیک کر کے اپنے اخباروں میں چلا دیتے ہیں. انہیں کلیئرلی پتا ہے کہ آپ جتنے بھی ان کے ساتھ ڈرامے کریں, دے آر کوائٹ کلیئر کہ آپ کی ایکچولی اصل جو ہے آپ کی جو نیت ہے وہ کیا ہے اور آپ کی اصل کیپیسٹی کیا ہے. دس از ویری بیڈ نیوز. ایک بندہ جس کے ساتھ آپ کا سیکیورٹی پیکٹ, امریکہ کے ساتھ 1954 سے 1954 سے آپ کا سیکیورٹی پیکٹ ہے بائی دا وے, مگر امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ میں. آپ جتنے بھی جا کے ادھر ڈانس کریں, جتنے بھی جا کے آپ ادھر دکان لگائیں. بلاول بھٹو زرداری 5 بار امریکہ گئے ہیں بائی دا وے. 5ویں بار جب گئے تھے تو اتنا تنگ آ گیا تھا اینتھنی بلنکن جو ادھر کا وزیر خارجہ ہے کہ اس نے ان سے ملے نہیں. حالانکہ ایک ہفتہ وہ واشنگٹن میں رہے بلاول بھٹو صاحب, مگر اینتھنی بلنکن نے فون پہ بات کی, بلاول بھٹو سے ملے نہیں. امیجن کریں کہ ایک وزیر خارجہ آیا ہوا ہے آپ ہی کے شہر میں, اور آپ اپنے ملک کے وزیر خارجہ ہیں اور آپ دوسرے بندے سے ملتے نہیں ہیں. آپ اتنے irrelevant ہو گئے ہیں امریکہ کی نظر میں, مگر پھر بھی آپ نے دکان لگائی ہوئی ہے. دوسرا تو اس طریقے سے یہ آپ کا فورن پالیسی کا ایک میجر ڈاؤن فال ہے جنرل صاحب. پھر گینز فرام چائنا سے آپ نے کیا گین کیا سی پیک سے. سی پیک کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ آپ نے جو 4 دن چائنا میں سپینڈ کیے اس کی ہمیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی. یس چائنا نے پرو پاکستان باتیں کی, یس چائنا نے پرو پاکستان آرمی باتیں کی, اور یس چائنا نے بہت اچھی خبر دی کہ اب 10 سال ہونے کو ہیں سی پیک کو, کچھ کر لو بھائی جان, کچھ کر لو. اس میں کوئی ڈیٹیلڈ فالو اپ ابھی تک نہیں آیا. وہ ڈیٹیل فالو اپ کب آئے گا وی ڈونٹ نو یٹ, مگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے تھوڑا سا شاید ایک پازیٹیو مدعا آپ کے لیے ہو. ورنہ آگے اگر چلیں, انڈیا پہ چلیں جس نے پاکستان کو آؤٹ منوور کر دیا ہے, اللیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں انڈیا اب G20 کی سمٹ جو ہے ہولڈ کر رہا ہے. ابھی SCO کی سمٹ 4 اور 5 کو مئی کو ہولڈ کر رہا ہے. پوری دنیا آ رہی ہے, انڈیا آپ کے پاس کوئی نہیں آتا, اور بہت مشکل سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ انویٹیشن ملا ہے کہ وہ جائیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوگا انڈیا میں یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان جب ادھر جائیں گے تو ان سے ضرور لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ تو ابھی 2-3 مہینے پہلے امریکہ میں آپ جب گئے تھے اقوام متحدہ, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کسائی ہے گجرات کا اور یہ زندہ ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا, قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک آرٹیکل 370 ریووک نہیں ہوگا ہم انڈیا سے بات نہیں کریں گے, تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جب ایسے سوال پوچھیں گے تو ہمیں ضرور آپ کی یاد آئے گی جنرل صاحب کہ آپ نے تو کہا تھا پرسوں ہی, آپ نے PMA کی سپیچ میں کہا تھا کہ جب تک کشمیر پہ پراپر ایک سالڈ موومنٹ نہیں ہوگی پیس کبھی نہیں ہوگا. تو یہ کیا کر رہے ہیں, واٹ از ہی ایکچولی ڈوئنگ ان انڈیا. یس فارن آفس بولے گا کہ جی وہ ملٹا لیٹرل سمٹ ہے, انڈیا پاکستان سمٹ نہیں ہے, SCO سمٹ ہے, چائنا لیڈ کرتا ہے, چائنا ہمارا بھائی ہے, چائنا نے ہمیں کہا کہ آ جاؤ تو ہم آ گئے. ٹھیک ہے, ایسی بات صحیح ہے, مگر آپ کی انڈیا پالیسی جو ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے ایکسپوز ہوئی ہے, جو جنرل باجوہ نے انڈیا کو جو بھی بیچ بوجھ کے انڈیا کے ساتھ سیز فائر 2021 کا کیا ہے, جو نسیم زہرا اور حامد میر نے جو شوز کیے ہیں, ایک تو اس پہ میں بھی تھوڑا سا اپنا دے دوں 2 سینٹس. عجیب سی بات ہے کہ 2019 میں یہ میٹنگ ہوتی ہے, 25-30 لوگ اس میٹنگ میں ہوتے ہیں. اب جنرل باجوہ کی, نسیم زہرا کی, حامد میر کی سٹوری کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں کشمیر کو دیوالیہ آپ نے کشمیر کو دیوالیہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کشمیر کو بیچ دیا ان اے وے اور ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہندوستان کے ساتھ. وہ پالیسی اور اس پالیسی میں آپ کیسے فرق رکھیں گے. اور ایک اور چیز نسیم زہرا اور حامد میر صاحب کے لیے جو میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, میں خالی سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی وہی سلیپنگ ٹیبلٹس چاہیے, کیونکہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں, جیٹ لیگ مجھے ہوتا ہے, مجھے بھی وہی ستو چاہیے, وہی سلیپنگ ٹیبلٹس چاہیے جو شاید آپ نے کھائی ہوں یا پی ہوں. کیونکہ 4 سال سے ایسی خبر جس میں ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے اور وی مائٹ ایز ویل میک پیس ود انڈیا, اور ہم دیوالیہ ہیں اور ہمارے ٹینکوں پہ زنگ لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی ریٹوریکل باتیں ہیں. یہ اگر باتیں 4 سال سے آپ نے اپنے پیٹ میں رکھی تھیں تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ کون سی ہاضمے کی دوا ہے جو میں آپ کو بھیج سکوں, جس سے آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ تھوڑا سا ذرا زیادہ تیز ہو, تاکہ آپ یہ جو باتیں ہیں یہ نکال سکیں 4 سال سے پہلے. عجیب سی بات ہے کہ اب نسیم زہرا جو سو کر رہی ہیں ڈاکٹر موید پیرزادہ کو,
عجیب سی بات ہے کہ وہ ایک ایسے ٹاپک پہ سو کر رہی ہیں جو اگر میں سنتا 4 سال پہلے 5 سال پہلے کہ ہمارے پاس فائٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ میرے پیٹ میں تو کم از کم نہیں رہتا. مگر سوال یہی ضرور بنتا ہے جنرل صاحب کے لیے، ان کی رپورٹ کے لیے. ان کے یہ آج آپ کا رپورٹ کارڈ ہے، جنرل باجوہ کا نہیں ہے. مگر وہ جو جنرل باجوہ کی جو پالیسی ہے، کیا آپ اس پالیسی سے دور ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے نسیم زہرا اور حامد میر صاحب اور یہ جو باقی لوگ ہیں، اس لیے آپ نے ان کو تھوڑا سا گرین لائٹ دی ہے کہ یار اب یہ بات کر لو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نسیم زہرا تو مجھے سو کر دیں گی، آپ شاید نہ کریں، تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کس نے انہیں گرین لائٹ دی ہے کہ یار اب ذرا باجوہ سے اب دور ہونا شروع ہو جاؤ. حالانکہ یہ ایڈوائس آپ کو پہلے مہینے میں ہم نے دی تھی کہ سر آپ میں اور باجوہ میں ایک امیجیٹ کازمیٹک ڈفرنس کم از کم ہونا چاہیے، آپ شاید اس کی پالیسیز فالو کریں. فوج کے لیے آسان نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف بالکل دوسرے آرمی چیف کی پالیسی بالکل زیرو کر کے یو ٹرن کر کے آگے چلا جائے، ایسے نہیں ہوتا. باجوہ راحیل شریف کی پالیسیز نہیں چینج کر سکے، انہیں اپنی پالیسیز لانے میں وقت لگا. آپ کو بھی شاید اپنی پالیسیز لانے میں وقت لگ رہا ہے. مگر اب کیا یہ نسیم زہرا، حامد میر، کشمیر والا، یہ جو ستو والا جو آپ نے یہ کروایا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر لیکس جو اب آپ کروائے ہیں آپ نے بالکل ایسے وقت پہ جب آپ کے فورن منسٹر جانے والے ہیں ایک ملٹی لیٹرل سمٹ میں، کیا یہ اس لیے کروائے ہیں کہ آپ جنرل باجوہ سے اب تھوڑا سا دوری کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے؟ ایک تو یہ ہے فورن پالیسی پہ، اس پہ بھی آپ کو میں، کیونکہ سوال ہے اس پہ بھی میں آپ کو ایک فورن پالیسی کا آپ کا گریڈ نیچے جائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے. پھر آف کورس عمران خان بمقابلہ پاک فوج، یہ بہت سارے محاذوں پہ آپ ہیں. آپ پاکستان کی سڑکوں پہ ہیں، آپ پاکستان کی جیلوں میں ہیں ان کے خلاف، آپ پاکستان کے کورٹس میں ہیں ان کے خلاف، آپ نے زمان پاک میں، ان کے فون پہ، ہر جگہ یہ آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، آپ انہیں کاؤنٹر کر رہے ہیں. جنگ لگی ہوئی ہے. مگر ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا عمران خان کے لوگوں نے، عمران خان نے، واشنگٹن میں. اور واشنگٹن میں پہلی بار کانگریس کے فلور پہ عمران خان کا نام لیا گیا ہے، عمران خان کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک ایک مہم چلا رہا ہے، ایک آئینی مہم چلا رہا ہے. اور آپ کے لیے شاید امریکہ کے لیے اسے ہضم کرنا مشکل ہو، مگر پاکستانی جمہوریت کے ساتھ اگر امریکہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ الیکشنز ہونے چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. یس، اس وقت وہ پرفارمیٹیو لیولز پہ ہے، پالیسی لیولز پہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی، نہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کی، نہ امریکہ کے صدر نے کی، نہ آپ کے دوست جو ہیں ادھر باقی پینٹاگون میں، نہ انہوں نے کی ہے. مگر یہ چیز اب ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے اور یہ آگے ہی چلے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی. اور جتنا ڈائسپورا ایکٹیویٹ ہوگا اتنا آپ کے جو باقی لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ڈیفنس اٹیچیز، نیول اٹیچیز، ایئر اٹیچیز، آئی ایس آئی کے کور اسٹیشن آفیسرز اور آف کورس امبیسڈرز جو بیٹھے ہیں، اتنا ان کا کام مشکل ہوگا. تو آپ سے سوال بنتا ہے کہ ایک تو امریکہ میں اب عمران خان آپ کو پولیٹیکلی چیلنج کرنے لگ گیا ہے، تو آپ کتنا برداشت کریں گے امریکہ سے یہ پریشر؟ اور پھر جو آپ کے جو ہیومن رائٹس کے آپ کی جو وائلیشنز ہیں، آپ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کے گیٹ توڑ رہے ہیں، یہ سب اب امریکی کانگریس کے فلور پہ ڈسکس ہونے لگ گیا ہے. تو کیا آپ نے 5 مہینے میں اپنی پوزیشن فورن پالیسی میں ری انفورس کی ہے، بہتر کی ہے یا خراب کی ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے. اس سوال پہ آپ پلیز سوچیں جنرل صاحب. شاہ جی، آپ کو میں اس وقت، ویسے تو میں نے آپ کو ڈی فار ڈیزاسٹر دینا تھا فورن پالیسی کا گریڈ، مگر میں آپ کو سی فار سی پیک دے رہا ہوں، کیونکہ سی پیک ایک آپ نے شاید پچھلے دنوں میں ایک اچھی چیز نکلوائی ہے چینیوں سے، کہ آپ نے سی پیک کو پھر سے تھوڑا سا، آپ نے اس کے نیچے اس کا چولہا بالکل ختم ہو گیا تھا، آپ نے تھوڑی سی ماچس پھینکی ہے. امید ہے کہ پاکستان کی جو غریب پسی ہوئی عوام ہے، پسماندہ جو عوام ہے، وہ شاید اس انویسٹمنٹ سے اور ان ہمارے جو چینی بھائی ہیں ان کے انٹرسٹ، ان کے ان کا انٹرسٹ ری اگنائٹ ہو اور اس سے ہم شاید آگے بڑھ سکیں. تو آپ کو سر میں سی دیتا ہوں فورن پالیسی میں. اب آتے ہیں ڈومیسٹک پہ. ڈومیسٹک پالیٹکس از ویری سمپل. پہلے کہہ دیتا ہوں آپ کا گریڈ سر اس میں ڈی ہے، ڈی فار ڈیزاسٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک تو کورٹس نے آپ کو آؤٹ گن کر دیا ہے، عمران نے آپ کو آؤٹ میچ کر دیا ہے، پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا ہے، چودھری خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ ایپیسوڈ آپ کو ویکن کرتی ہے. کیوں؟ آپ اپنے نظریے سے دیکھیں، ہم تو بلڈی سویلینز ہیں، ہمارے نظریے سے نہ دیکھیں، ہمارا نظریہ کمپلیٹلی یوزلیس ہے. آپ اپنے نظریے سے دیکھیں سر
کہ میں فرض کریں کہ پرسوں جو آپ نے سپیچ کیا، پرسوں ترسوں میں ان 150-200 نوجوان آفیسرز میں سے ہوں جنہوں نے گریجویٹ کیا پی ایم اے سے. فرض کریں کہ میں وہ سورڈ آف آنر ہوں جیسے آپ تھے او ٹی ایس میں. فرض کریں کہ میں پی ایم اے کا اس سال کا سورڈ آف آنر ہوں. آپ نے مجھے سورڈ دی ہے، پرسوں ترسوں ہی دی ہے. میں نے آپ کی سپیچ سنی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے پریڈ کیا آپ کے لیے، آپ نے شاباشی دی ہے، پھر آپ نے ایک سپیچ کی ہے. اس سپیچ میں آپ نے پہلے 5 منٹ مجھے شاباشی دی ہے، پھر اگلے 2 منٹ 5 منٹ آپ نے شروع کیا، آپ نے انڈیا کو وارننگز دی ہیں، افغانستان کی بات کی ہے، وار آن ٹیرر کی بات کی ہے، ڈیموکریسی کی خالی ایک بار 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے بات کی ہے، ڈیموکریسی کا لفظ آپ نے ایک بار یوز کیا ہے، باقی پھر آپ نے جو بھی ہے کشمیر وشمیر پہ جو آپ نے ٹپیکل جو باتیں کرتے ہیں آپ نے کی ہیں. مگر میرے لیے تو آپ بھگوان ہے نا، کیونکہ میں سورڈ آف آنر ہوں، آپ سورڈ آف آنر ہیں. میں ایک نوجوان لیفٹیننٹ ہوں، آپ ایک فرض نہیں کریں آپ آرمی چیف ہیں، فرض کیا کرنا ہے. اور آپ نے ایک زبردست سپیچ کی اور کہا کہ جاؤ غازی یا شہید، جاؤ وزیرستان جاؤ، سیاچن جاؤ، بلوچستان جاؤ، اپنا آج سے تمہارا کمیشن ہے، جاؤ یونٹ جوائن کرو اور پہ جاؤ دشمنوں پہ، کیونکہ ہر جگہ جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ دشمن ہے، پہ جاؤ دشمن پہ. آپ نے مجھے انسپائر کر کے بھیج تو دیا ہے، مگر اگلے دن جب میں اٹھاؤں تو میں نے دیکھا ہے اٹھ کے اپنے فون پہ، اپنے اخبار پہ، اپنے ٹی وی پہ، اپنے فیڈ پہ، اپنی ماں نے، میری بہن نے، میرے باپ نے مجھے بولا ہے کہ یار یہ پرویز لائی کے گھر کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں، پھر وہ خود پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو یہ نہیں کروا رہے. میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون ریڈ کروا رہا ہے، کون بے حرمتی کر رہا ہے ایک پولیٹیکل پروسیس کی. تو میں سوچتا ہوں کہ یار باس نے تو کل کہا تھا کہ ہم ڈیموکریسی اور آئین کے ساتھ ہیں، کل ہی کہا تھا باس نے. صبح تھی 10-11 بجے تھے، میں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا. آج مجھے باس کی بات نہیں سمجھ آئی. تو یہ جو انٹرنل آپ کا نیریٹو ہے نا سر، اس پہ بھی ہم آتے ہیں، جو آپ کی انفارمیشن وارفیئر کے بارے میں جو آپ ورڈ ہیں اس پہ بھی آتے ہیں. مگر ڈومیسٹک پالیٹکس میں ضیاء الحق کہتا تھا کہ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ کنسٹیچوئنسی جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے وہ پاک فوج ہے. تو اگر آپ کو اب لوگ کمپیئر کرنے لگ گئے ہیں کچھ لوگ ضیاء الحق سے، آپ کو پتا ہے وہ لوگ کون ہیں، آپ ان کے فون سن رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، آپ سے کو کیوں لوگ ضیاء الحق سے کمپیئر کرنے لگ گئے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. آج میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ کیوں آپ کو ضیاء الحق سے کمپیئر کرنے لگ گئے ہیں، مگر کیونکہ آج ہمارا یہ بلیک اینڈ وائٹ فلٹر ہے، میں اس پرٹیکولر ڈیبیٹ کو گرے میں چھوڑوں گا، اس پہ واپس میں آؤں گا. مگر مین چیز یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں پہلے لوگ آپ جو فائر کر رہے تھے، آپ پی ڈی ایم کے کندھے کے اوپر رکھ کے اپنی جو رائفل ہے آپ وہ چلا رہے تھے، اور پی ڈی ایم کو گولیاں لگ رہی تھیں جو انہیں دبا کے لگی ہیں، دبا کے مریم کو، شہباز کو، آصف کو، بلاول کو دبا کے گولیاں لگی ہیں، اور آپ نے ٹک 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 فائر کیے. مگر الٹیمیٹلی ایکسپوز آپ ہی ہوئے ہیں، اور اسپیشلی اب سب سے زیادہ آپ ایکسپوز ہونے لگ گئے ہیں کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں وہ بھی آپ سے اب ڈسٹنس ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے جو حربے ہیں، آپ کے جو منورنگ ہے، آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اتنی آپ کہہ سکتے ہیں ویوڈ ہیں، اتنی واضح ہیں کہ وہ کوئی اون نہیں کرنا چاہ رہا. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خالی آپ ہی یہ حرکتیں کروا سکتے ہیں، آپ ہی یہ ویڈیوز لیک کروا سکتے ہیں، یا آپ یہ آڈیوز لیک کروا سکتے ہیں وغیرہ. اس پہ بھی آتے ہیں. مگر انفارمیشن وارفیئر میں اگر آپ آئیں اس پہ، بعد میں ڈومیسٹک پالیٹکس میں میں نے آپ کو آلریڈی بولا تھا ڈی دے رہا ہوں، مگر اپنے تجزیے کے بعد تھوڑا سا میرا موڈ ہے کہ آپ کو ڈی مائنس دے دوں اس پہ. اینیویز انفارمیشن وارفیئر. اب انفارمیشن وارفیئر یوزلی میرا سبجیکٹ نہیں ہے آپ کو گریڈ کرنے کا جنرل صاحب، کیونکہ پچھلے آپ نے دیکھے ہوں گے میرے رپورٹ کارڈز. انفارمیشن وارفیئر میں تو نہیں انٹرسٹڈ. ایک عجیب سا ٹاپک ہے، حالانکہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا تھا کچھ 10-12 سال پہلے، پیپر بھی لکھا تھا ہارورڈ کینیڈی اسکول کا، پڑھیے گا ضرور. اس وقت آپ میرا حال کرنل شنل تھے، بٹ اینی ویز کمنگ بیک 10-12 سال پہلے میں نے لکھا تھا، یا بریگیڈ کمانڈر تھے. اینی ویز سو کمنگ بیک انفارمیشن وارفیئر میں آپ نے پہلا جناب مبارک کو پہلا ایک پریس کانفرنس کروائی. آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر فائنلی نکلے اپنے جم سے، اپنے شیل سے، گڈ فار ہم. اینڈ مگر 5 مہینے بعد ایک پریس کانفرنس کرنا اور اس میں ایک ایسے سوال کروانا جس میں کہ وہی آصف غفور کی یادیں تازہ ہو گئیں کہ یہ اوبیسلی ہمارا نام لیا گیا، کچھ اور لوگوں کا نام لیا گیا،
وہ ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں, آپ کا ادارہ ہمیں یاد رکھتا ہے, مگر وہی حربے, وہی فال آؤٹ, وہی الزام کہ یہ فورن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے ہیں, یہ ذاتی اس کے لیے ریزنز کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ایجنڈا ہے, ایجنٹ ہیں, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, ویل کم بیک ٹو میں کس کا ایجنٹ ہوں, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, بیکاز آئی ڈونٹ لائک میکنگ تھنگز اباؤٹ مائی سیلف. آئی ایم ریئلی انکمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, بٹ ویل جسٹ ٹاک اباؤٹ یور اسٹریٹجی. کیا یہ اسٹریٹجی صحیح ہے کہ ایک ملک میں جس میں جنگ لگی ہوئی ہو, اس کی فوج جو دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, 5 مہینے بعد آخری جو پریسر ہوا تھا, وہ آپ کو یاد ہے اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ اکتوبر میں ہوا تھا, بلکہ 6 مہینے 7 مہینے شاید ہو گئے ہیں اس پریسر کو, جس میں آپ کا نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف نمبر 1 اور آپ کے نمبر 1 پریس ایجنسی کا چیف ساتھ بیٹھے تھے. ایک کو آپ نے نوازا کور کمانڈ سے, کراچی بھیج دیا. ایک کو آپ نے نوازا اسی دفتر سے جس میں وہ تھا, جس میں وہ ابھی تک ہیں. آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ. آپ نے جسے نمبر 1 یا نمبر 2 جسے بھی آپ نے جدھر لگانا ہے, وہ آپ کا پروگیٹو ہے. یو دا آرمی چیف, یہ آپ کا کام ہے. مجھے نہیں پتا کہ جنرل بابر یا جنرل ندیم کتنے اچھے ہیں, کتنے برے ہیں, اور وہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, کیونکہ میں تو بلڈی سویلین ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. مگر ایز سم ون ہوز ڈیڈیکیٹڈ ہز لائف, جو ہائی اسکول سے میں پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں, اٹس ناٹ ویری ہیلدی in the information space for a military or any organization for that matter, جو 5 مہینے بعد اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنے پریس سے انگیج کرے, بیچ میں ان کی ماں بہن کرے, ان کو اٹھائے, ان کو مارے, ان کو قتل کرے, ان پہ جو بھی حرکتیں ہوئی ہیں ان کے آڈیوز لیک کرے, ان کو ننگا کرے, ان کو اریسٹ کرے, اور 5 مہینے بعد آ کے کہے, جیسے انہوں نے ڈی جی نے اپنے آخری سوال جواب میں کہا کامران یوسف کو, which was a very very damning سوال جواب, کہ آپ جا کے پریس ریلیز پڑھ لیں. مطلب اتنی دور بلا کے, بٹھا کے, چائے پلا کے بے عزتی کی کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا, گو ریڈ دا فرکنگ پریس ریلیز. تو یہ اینی ویز ڈی جی کا پروگیٹو ہے. ڈی جی بھی چیتا ہوگا آپ کا, ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا, بٹ میں بھی سنا ہے کہ اچھے افسر ہیں, امید ہے کہ اچھے افسر ہیں. مگر انفارمیشن وارفیئر میں جو آپ کو ابھی تک وہی جو ہے ٹویٹر سپیسز کرواتے ہیں آپ, ویب سائٹس تو میں نہیں کہوں گا, ویب سائٹس پہ تو کوئی نہیں جاتا, مگر یوٹیوب پہ چینلز, پیڈ کانٹینٹ جسے کہتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا ایوالو ہونا پڑے گا, تھوڑا سا انگیج کرنا پڑے گا جو دوسری سائڈ کا نیریٹو ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سینٹرلائزڈ نیریٹو ہے, وہ نہیں ہے. اگر سینٹرلائزڈ ہوتا تو آپ کی آرگیومنٹ الیکشن کی, کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ ادھر جنگ لگی ہوئی ہے, اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, ہم 2 بندے بھی نہیں بھیج سکتے پولنگ بوتھ پہ, وہ لوگوں کو کنونس کرتی. مگر کسی نے آپ کی آرگیومنٹ سے ابھی تک کنونس نہیں ہوا. 12-13 مہینے سے زیادہ ہو گیا جنرل صاحب کہ آپ کی فوج, جس کے پاس پاکستان میں ہر حساب سے, ہر چیز کے لیے سب سے زیادہ بجٹ ہے, ہر چیز کے لیے. اگر دال بنانی ہو تو سب سے زیادہ بجٹ ہے, اگر ٹویٹر پہ کیمپین کرنا ہو تو سب سے زیادہ بجٹ ہے, اگر باہر ٹریول کرنا ہو سب سے زیادہ بجٹ ہے, اگر بینڈ بجانا ہو کسی کا تو سب سے زیادہ بجٹ ہے. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس سب سے زیادہ ہر چیز کے لیے بجٹ ہے. میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر گئی ہے, شاید اس لیے کیونکہ خود آپ کے لوگ کنونسڈ نہیں ہیں, آپ کا نیریٹو شاید خود کھوکھلا ہے. تو آپ کے جو انفارمیشن مشین ہے, انفارمیشن وارفیئر ہے, جو آپ نے خود پی ایم اے میں بھی بولا کہ آپ خود بہت ورڈ ہیں انفارمیشن وارفیئر کے لیے. میں بھی ورڈ ہوں کہ آپ کی جماعت, آپ کی قوم, آپ کی فوج کس چیز سے گزر رہی ہے. میں بھی ورڈ ہوں. میں نے اپنا کریئر ڈیڈیکیٹ کیا اس فوج کو کور کرنے میں, لائف اپنی رسک پہ کیا آپ کے ساتھ فرنٹ لائنز پہ جانے میں, اینڈ آئی ایم کوائٹ ورڈ کہ آپ کی فوج کو کیا ہو گیا. مگر کلیئرلی یو ناٹ ایز ورڈ, اس لیے آپ 5 مہینے بعد پریس کانفرنس کروا رہے ہیں اور جرنلسٹ کی بے عزتی کر رہے ہیں, چاہے وہ پریس کانفرنس کے اندر ہوں یا پریس کانفرنس کے باہر ہوں, دور ملک سے بیٹھے ہوں, روزی روٹی کما رہے ہوں, اور آپ کہیں کہ یہ فورن ہاسٹائل ایجنسیز کے نمائندے ہیں, کہ ایجنٹس ہیں. اٹس کوائٹ سیڈ. اس پہ آپ کو سی ملتا ہے, فلیٹ آؤٹ, ٹوٹل فیلئر. انٹرنل سیکیورٹی وہ ہوتی ہے اندرونی سیکیورٹی فوج کی.
یہ آپ کی فیل ہو چکی ہے سر. اس میں آپ کے اندر سے جتنی خبریں نکل رہی ہیں فوج کے اندر سے، میں نے نہیں دیکھا اپنے 15-20 سال کی کریئر میں کہ فوج کے اندر سے اتنے لیکس نکلیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ نکلیں، چاہے وہ سگنل پہ نکلیں، چاہے وہ ڈی ایمز پہ آئیں، چاہے آپ کو کسی کی بھابھی، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا جو باہر پڑھ رہا ہو یا آپ سے مل لے کہیں، وہ بتا دے آپ کو. مگر اس قسم کے لیکس اب فوج انٹرنلی اتنی فریکچر ہو گئی ہے کہ فوج کے فیملی ممبرز، فوج کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے جن سے میں ملتا ہوں، وہ اب مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں. تو آپ اس بیسٹ کو کیسے روکیں گے؟ اپنی لیک رپورٹس کو، آپ کے جو پرج ہوا ہے، جو آپ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے بہت سارے سینکڑوں افسروں کو اوپر نیچے کر دیا، فیض کے افسروں کو کھڈے لائن لگا دیا، باجوہ کے افسروں کو ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا. ہیز اٹ ورکڈ؟ ناٹ ریئلی. اور آپ کے جو حربے ہیں وہ کیونکہ ایوالو نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ the only thing more difficult than putting a new idea into an army is taking an old idea out of it. وہی نظر آ رہا ہے کہ آپ وہی جو آپ 6 مہینے پہلے جو آڈیو لیکس کر رہے تھے کہ عمران خان کی ڈرٹی ٹاک ہے، یا جس کی بھی مریم نواز کی ناٹ سو ڈرٹی ٹاک ہے، یا جو بھی آپ حرکتیں کر رہے تھے وہی ابھی تک ہو رہی ہیں. Why is this happening? And who is doing it? And it's not working. It's just not working. آپ کے جو میتھڈز ہیں وہ ایوالو نہیں کر رہے. تو اس پہ بھی میں آپ کو انٹرنل سیکیورٹی پہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ایکچولی آپ کی وجہ سے خود ہو رہا ہے. آپ خود اپنے ادارے کا جو کنٹرول ہے انفارمیشن پہ اپنے اوپر، وہ ڈیٹیریوریٹ کر گیا ہے. اپنی فیملیز پہ، اپنے نیٹ ورکس پہ آپ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے، اور ہم کو بلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ انفارمیشن وافر کر رہے ہیں. دس از رانگ. اس پہ آپ کو ایف ملتا ہے. اب چلتے چلتے ہمارا یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے رپورٹ کارڈ، مگر چلتے چلتے ہم آپ کے اوپر خود اندر سے پھر سے یہ باتیں اب اندر سے آنے لگ گئی ہیں. یہ باتیں باہر کسی کو نہیں پتا، یہ اندر سے آنے لگ گئی ہیں. پہلے تو پہلی چیز آپ کے بارے میں جو آئی تھی وہ بھی اندر سے ہی آئی تھی. آپ کی ایک تصویر میں نے ٹویٹ کی تھی، وہ میں لگا دوں گا اگر مجھے ملی. وہ میری ٹویٹ میں نے 6 مہینے پہلے کی تھی جب آپ آئے تھے. وہ جو ٹویٹ تھی اس میں آپ کا، وہ آپ کی سٹاف کالج کی ایئر بک تھی، اس میں آپ کا جو نک نیم تھا اس میں لکھا ہوا تھا دا ڈسیور. اب وہ جو سٹاف کالج کی ایئر بک ہے وہ کس کے پاس ہوگی؟ میرے پاس تو نہیں ہوگی نا. ڈسیور کا مطلب، بائی دا وے، جن لوگوں کی انگریزی میری طرح کمزور ہے، ڈسیور کا مطلب ہے جو بندہ لوگوں کو پھدو لگاتا ہے. رائٹ، عام زبان میں بات کر رہا ہوں. رائٹ، جو بندہ لوگوں سے آنیسٹ نہیں ہے. یہ آپ کا، اچھا اب ہمیں پتا ہے کہ فوجی زبان میں یہ نک نیمز چلتے رہتے ہیں. میں نے سٹاف کالج میں 1 سال 2 سال 3 سال نہیں 4 سال لیکچر کیا ہوا ہے، اور ڈی ایس ایس کے ساتھ شام کو جب بیٹھتا تھا تو ایسی باتیں ہوتی تھیں. ہر ایک نے اپنا نک نیم رکھا ہوا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا نک نیم ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. دس از اے پارٹ آف فوجی کلچر. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جنرل باجوہ کا نک نیم آپ سے بھی خراب تھا، مگر اس پہ ہم ابھی نہیں جائیں گے. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ کے خلاف، کیونکہ آپ کی پاپولیرٹی پہ، آپ کی لیجیٹمیسی پہ ایک سوالیہ نشان تھا، لوگوں نے فوج کے اندر سے آپ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی تھی. وہ پہلے ہی اس مہم کا حصہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ تھا ڈسیور، کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں. مگر ہم آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آنیسٹ ہیں. تو ہمیں آج کانفرمیشن چاہیے، کیونکہ اندر سے خبریں آئی ہیں کہ آپ ایک لو سیکنڈ ڈویژن میٹرک پاس ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی کے. کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ واقعی لو سیکنڈ ڈویژن میٹرک پاس ہیں؟ آئی ہوپ DGISPR یا اور کوئی ادارہ ہمیں یہ کلیئرٹی دے دے. آپ نے PF کے لیے اپلائی کیا ایز این ایئرمین پائلٹ نہیں ہوتا. ایئرمین پائلٹ سے نیچے درجے کا ہوتا ہے. ادھر آپ کو ریڈیو فٹر اپرینٹس عاصم پارک نمبر 7802 منیر اسکواڈرن میں آپ رہے. یہ پلیز ڈیٹا کریکٹ کر دیں. کیا یہ واقعی آپ کا کال سائن تھا؟ آپ ایئرمین ٹریڈ ٹریننگ اسکول میں گئے، 2 سال آپ نے ادھر لگائے. پھر PAF ایئرمین اسکول آف الیکٹرانکس کرنگی کریک کراچی میں گئے. کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ PAF میں ایک الیکٹریشین ایئرمین تھے؟ اور اس کے بعد آپ نے آف کورس پھر اپلائی کیا کمیشن کے لیے. آپ کا PMA میں تو نہیں ہوا، ایج زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ نے OTS منگلا میں اپلائی کیا. ادھر آپ نے obviously ادھر سے گریجویٹ کیا. کہ یہ باتیں سچ ہیں کہ آپ کی چوائس، پہلی چوائس آرمی نہیں تھی، ایئر فورس تھی؟ اور کیا یہ بات سچ ہے کہ ایئر فورس نے آپ کو پائلٹ بنانے کے لیے
شاید فٹ نہیں سمجھا اور آپ کو ایئر مین بنانے کے لیے سمجھا. بائی دا وے پائلٹ ہمیشہ ایئر چیف بنتا ہے, ایئر مین کبھی ایئر چیف نہیں بنتا, کیا ہم یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. مگر ماشاءاللہ سے آج آپ پاکستان آرمی کے چیف بن گئے ہیں. اس بائی دا وے پروفائل میں جو سرکولیٹ کر رہی ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ او ٹی ایس منگلا کی سورڈ آف آنر ونر ہیں, جو بہت بڑی چیز ہوتا ہے, بہت توپ چیز ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ واحد آرمی چیف ہیں جو ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں رہے ہوئے ہیں, وہ بھی بہت بڑی, آپ اس کا مطلب ہے آپ ایکسٹرا بڑی توپ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی یہ چیزیں لکھ رہا ہے, یہ رپورٹس جو ہیں واٹس ایپ پہ ادھر ادھر سرکولیٹ کر رہی ہیں, وہ آپ کو ڈینیگریٹ کرنے کی, آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا سر, ایز یور ایڈوائزر, میں مفت میں آج آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اس کو اون کریں, ٹرانسپیرنسی کو اون کریں, اکاؤنٹیبلٹی کو اون کریں, اور لوگوں کو اٹھانے کی بجائے, مارنے کی بجائے, ان پہ الزام لگانے کی بجائے, انہیں تنگ کرنے کی بجائے, انہیں ہراساں کرنے کی بجائے, یہ جو انفلکس آ رہا ہے آپ پہ, جو ڈیمیج آ رہا ہے, اگر آپ لوگوں سے, خدا کی قسم ہے, اگر آپ پاکستانی قوم سے انگیج کریں گے, اگر آپ پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنی کتابیں کھول دیں گے, اپنے اکاؤنٹس کھول دیں گے, اپنا دل کھول دیں گے, you will go far. You will go very, very far. آپ کے اس وقت ماشاءاللہ سے 2.5 سال اور رہتے ہیں. امید ہے کہ وہ 2.5 سال ہی رہیں اور 6 سال اور جو بھی ہے ایکسٹینشنز میں نہ تبدیل ہوں. امید ہے کہ اس وقت جب جو سچویشن اب 5 مہینے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اپنا جو رڈر ہے وہ چینج کیا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کورس کریکشن ہو اور آپ ایک اور غلط ڈائریکشن میں نہ چلے جائیں. آپ کے پہلے 5 مہینے, سوری ٹو سے سر, بہت ڈیمیجنگ رہے ہیں آپ کے لیے پرسنلی, آپ کے دفتر کے لیے, آپ کی فوج کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے. مگر اب آپ کے خود جو اتحادی ہیں سو کالڈ, یہ تو خیر کسی کے اتحادی نہیں ہوتے سیاستدان, مگر خود اب آپ کے اتحادی آپ کو یہ دکھانے لگ گئے ہیں اور سائڈ پہ ہونے لگ گئے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا اب ڈیمیجنگ ہو گیا ہے. کل پرسوں میں ہمارا دوست ہے عادل راجہ, میں نے اس کے ساتھ شو کیا, اس نے بلکہ میرے ساتھ شو کیا, مجھے انٹرویو کیا. میں نے خالی ایک چیز آپ کے حق میں بولی کہ آپ کی باڈی لینگویج اچھی تھی, خالی ایک چیز میں نے بولی, اور جو واقعی اچھی تھی. سوال میں امپریسڈ ہوں کہ آپ نے بڑے جان سے آپ نے وہ اسپیچ کی. 13 منٹ سالڈ ایک ہی اس میں رفتار میں اسپیچ کرنا اچھے نہیں کر سکتے, آپ نے کی. باقی جو آپ نے اسپیچ میں بولا وہ مجھے نہیں پسند آیا, مگر وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ بول کیا رہے ہیں. People are not interested in anything you have to say. ایسا وقت میں نے نہیں دیکھا. اچھا اس پہ مجھے دبا کے لوگوں نے گالیاں دی, دے دیں, خیر ہے, بچے ہیں, جو بھی ہے. مگر کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے 15-20 سال کے کریئر میں ایسا نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو, حالانکہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, مگر میں نے اس بندے کے بارے میں ایک خالی اچھی چیز بولی ہوں کہ باڈی لینگویج اچھی تھی, باقی سب چیزیں بکواس تھیں. مگر ایون دیٹ از ناٹ ٹالریبل. لوگ اتنا بھی آپ کے بارے میں سننا نہیں چاہ رہے. یو مسٹ آسک یور سیلف, یہ کیوں ہے؟ کیا وہ تمام لوگ, وہ جو ہزاروں لوگوں نے جو کامنٹ کیا ہے اور مجھے گالیاں دی ہیں, میرے خلاف ٹویٹر پہ لوگوں نے ٹویٹیں کی ہیں کہ میں پرو آئی ایس آئی ہوں اور میں آپ کا ایجنٹ ہوں. اب بائی دا وے آپ نے مجھے ہاسٹائل ایجنسیز کا ایجنٹ بنایا, مگر لوگوں نے مجھے آپ کا ایجنٹ پھر سے بنا دیا. تو تھینک یو سو مچ ٹو آل دوز پیپل ہو تھنک کہ میں واقعی پاکستان فوج کا ایجنٹ ہوں اور انڈین فوج کا یا اسرائیلی فوج کا, امریکی فوج کا ایجنٹ نہیں ہوں. بٹ کمنگ بیک ٹو یو سر, سب سے بڑا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ لوگ آپ سے کیوں اتنی نفرت کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھی انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے؟ اگر ایک بندہ بیٹھ کے بول دے کہ ہم بندے نے سالڈ بولا, اچھا بولا, انڈیا کو تگڑا اس نے میسج دیا ہے, اس پہ بھی گالیاں پڑتی ہیں سر. کیوں پڑتی ہیں؟ کیا ہم سب ایجنٹ ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ غور فرمائیں. میں نے آج بات کرنی تھی چائنا پہ, مگر میرا ولاگ لمبا ہو گیا, میری فلائٹ ہے, آئی ہیو ٹو گو. آپ نے چائنا میں کیا کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, سی پیک سے کیا گڈ نیوز لائے, بیڈ نیوز لائے, اور آبویسلی آنے والے دنوں میں یہ جو سب ہے, یہ جو چل رہا ہے ہمارا, اللہ بھلا کرے. انڈینز کی طرف آپ بلاول بھٹو کو بھیج رہے ہیں, امریکہ سے جو لیکس ہوئے ہیں آج سب, یہ میں نے تھوڑا سا کرنا تھا مگر میں تھوڑا سا ایز یوزول ایموشنل ہو گیا ہوں. سو مجھے اجازت دیں شاہ جی. تھینک یو فار بیئرنگ ود می, تھینک یو پاکستانیوں فار بیئرنگ ود می. تھوڑا سا لمبا ہو گیا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزے کا نہیں ہے. سو اسٹے ود می.
اگلا اب امریکہ سے ہوگا. آج یہ تجربے کار بلیک اینڈ وائٹ اس لیے کیا کیونکہ مستی میں تھا. تو آپ بھی مستی میں رہیں. 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اس کے بعد میں پرابلی جیٹ لیگ سے آؤٹ ہو جاؤں گا, بٹ آئی ول ہوپ فلی سی یو ویری 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 سون. اینڈ خیال رکھو اپنا. ہیو اے گریٹ ویک اہیڈ. ٹیوزڈے ہے میرا لیسٹ فیوریٹ ڈے ہوتا ہے ٹیوزڈے, بٹ خیال رکھو اپنا سب لوگ. اینڈ سبسکرائب, کامنٹ, لائک, شیئر. اپنی فیملیز کو واٹس ایپ پہ اسپیشلی بھیجا کرو, انٹریکٹ کیا کرو. کامنٹ ضرور کرنا, میں سب کے کامنٹ پڑھتا ہوں, اور کوئی بہت ہی دبنگ کامنٹ ہو تو اس کا رسپانس ضرور کرتا ہوں. So do write to me. Yeah. Hope you like the report card. Talk to you soon. Pakistan Zindabad.